बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट में। इमरान रियाज खान के केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से अपने तहरीरी फैसले में ये कहा गया था कि इमरान रियाज खान को आज के रोज़ अदालत में पेश किया जाए, उनको बालियाब करवाया जाए। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि इमरान रियाज खान को बालियाब नहीं करवाया जा सका। आईजी साहब ने वहाँ पे थोड़ी डिस्कशन की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ मामलात मैं चैम्बर में आपको बताना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको चैम्बर में बुला लिया। आज अदालत के अंदर क्या हुआ, अदालत के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे उस तरह से रश नहीं है, कैमरे नहीं हैं, क्योंकि कैमरे जो प्रोफेशनल कैमरे हैं वो अंदर लाने की आज पहली बार इजाज़त नहीं दी गई। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारा मोबाइल कैमरा है। देख अदालत के अंदर क्या हुआ आज, वो सारी रूदात सुनते हैं इमरान रियाज खान की खातून वकील अंजम हमीद से, और उसके बाद फिर अली अशफाक की तरफ से जो कुछ कहा गया अदालत के बाहर वो भी आपको सुनाते हैं। पहले सुनिए पूरी की पूरी मुकम्मल रूदात जो आज हाई कोर्ट के अंदर हुआ अंजम हमीद की ज़ुबानी। अच्छा, आज कैमरे नहीं लाने दिए गए हैं, मोबाइल से हम बात कर रहे हैं। जी जी, आज के केस के बारे में बताइए। आज इमरान रियाज खान के केस की हेयरिंग थी जिसमें चीफ जस्टिस ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए हुए थे। पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक उनके रिप्रेजेंटेटिव पेश हुए, उन्होंने अपनी वो दी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आईजी साहब को उन्होंने रोस्टरूम पे बुलाया। तो उन्होंने पहले तो वही जो कहानी होती है, हमने ये किया, ये इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा इसको छोड़े, आप बताएं इमरान रियाज खान प्रोड्यूस हो गया या नहीं हो। तो उन्होंने फिर कहा कि जी उसके लिए कुछ एक बड़ी वो है लाइक सेंसिटिव सी वो सिचुएशन है और कुछ सीक्रेट बातें हैं जो कि हम जान नहीं कर सकते। उसके फ़ोन की सिमों के हवालों से अफ़गानिस्तान में यूज़ हुआ और क्या हुआ, और मुझे इन चैम्बर सुना जाए। उन्होंने कहा ठीक है, अब 12:30। फिर वहाँ पे मैंने इंटरवेन किया। मैंने कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू नो एंड लाइक लिसन टू हिम, ही हैज़ नरेटेड द सेम स्टोरी which has been disclosed by International Journalist Association। उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो फाइंड आउट किया, और मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा हो जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि वो कोमे में चला गया था इनके कस्टोडियल टॉर्चर से, फिर नौज बिल्ला ही इज़ नो मोर, और अब उसकी डेड बॉडी अफगानिस्तान ले जाई जाएगी और बताया जाएगा कि जी इसके तालिबान से लुकात है पास है। So this is how they are like trying to make the same story। अच्छा, वो खान मैडम चीफ जस्टिस साहब ने उस मौके पर भी आपसे पूछा था कि ये स्टोरी आप तक कहाँ पहुँची, आपने बता भी दिया था। जी मैंने उन्हें बताया है जी। ये कोई नौज़बिल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी ने अखबार में खबर छाप दी या कुछ। वर्ल्ड लार्जेस्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है और उन्होंने बाकायदा इसका नामिया जारी किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन का। और ऐसा नहीं होता, वो अपने यहाँ पे जितने डिप्लोमेट्स होते हैं आगे उनके भी बंदे होते हैं, उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो उन्होंने फैसला लिखा तहरीरी फैसले में उन्होंने कहा था कि सारी एजेंसियाँ आज के दिन इमरान रियाज खान को बालियाब करके जी प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन के ऑर्डर था ना, प्रोडक्शन के ऑर्डर। तो क्या उनसे वो इस बात एजेंसियों को जवाब दिया है? नहीं, वो तो जी इस बात का जवाब भी नहीं उनके पास है भी नहीं और वो देते भी नहीं है, क्योंकि वो इसको प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते। अल्लाह करे उस जिंदा सलामत हो, लेकिन अल्लाह ना करें कुछ ऐसी क़यामत हो चुकी है तो उसको ये कवर अप कर रहे हैं सारा। लेकिन ये एक उन्होंने और लाइक जो बड़े टॉप जर्नलिस्ट हैं वो सब ये 2 दिन पहले 48 आवर्स पहले डिस्क्लोज कर चुके हैं। अच्छा, पहले तो आईजी साहब कहते थे कि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहाँ है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि एजेंसियों के लोगों ने उनको उठाया। जी मैंने मेरी बात सुने, पहले उन्होंने कहा जी मेरी सिस्टर एजेंसी थी जिन्होंने रेड की, आज वो बिल्कुल डिनाई करके एक हेयरिंग की स्टेटमेंट उनकी दूसरी से बिल्कुल डिफर कर दी। थैंक यू सो मच। माय नेम इज एडवोकेट अंजुम हमीद। इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं, हम बराह रास्त पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में ना लेके आई जाए। हमने पिछले दिनों देखा कि इस जो नेशनल जर्नलिस्ट हैं
اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں. انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی, بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل اسٹیٹس ہے, اس کی زندگی موت کا, اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے, جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں, بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں اس کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50, 60 اور 70 سال کی عمریں ہیں, ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع, ان سے بھی ہماری بہت بڑی بات ہوئی ہے, ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے, اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیم رحیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں, کوئی کیمرہ نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے, بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیم رحیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی, پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا, اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں, اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا, تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں, اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر دیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں, چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, چاہے وہ FIA ہے, چاہے وہ پولیس ہے, جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں, وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے, چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں, چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں, یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں, ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں. برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈسکرائب کر دیا ہوا ہے, کافی چیز آگے نکل چکی ہے. اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا, پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں, تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا, وہ ریکوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا ہے. اب آگے بڑھیں کہ آئی جی صاحب کی جو باتیں ہیں, آئی جی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے. دیکھیں, جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے, مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینپولیشن یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں, اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے. یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے, چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں. آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے, یعنی کہ لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہیں, جس کی بیسس پہ بکس آف مینپولیشن
قسم کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو, تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو ہے اقرار جرم کرنے, اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے, واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی, واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز, مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کرے, سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکل ہیں. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر بابانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے, اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا, تو ایک ایس ایچ او, صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا, جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا, تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب وہ بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے. ان کے اختیار میں بھی ہے, ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے, جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں پھر بھی جو ہے باب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے, پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے, یہ اپنا رول پلے کرے. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے, اور آرڈر ویلڈ ہے, ریٹن ہے, اوپن ایکسپریسو ہے, اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے, جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے, ہمارے ڈی جی آئی سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی آئی بی سے, ڈی جی ایم آئی سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, اور ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے, ہمارے جتنی پولیس کے جو ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں, اور باقی پاکستان میں اگر کوئی ایجنسی ہے, تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے, تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور یہی ہماری فدا ہے. عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا, نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا, نہ کوئی اینیمیٹی تھی. ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں.